बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ़याइल मदद वलसर के खसूसी प्रोग्राम महाज़ हुसैनी के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में अज़ादारी पर जो पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, नए इमाम बारगाहों पर पाबंदियाँ हैं, अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला को महदूद मसदूद करने की कोशिश की जा रही है, घरों के अंदर अज़ादारी पर पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। ये जो SOPs बनाई गई हैं होम डिपार्टमेंट की जानिब से, इसके ख़िलाफ़ तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया ने अलम बुलंद किया है। या लिसारत अल हुसैन का तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने अज़ादारी पर पाबंदियों को मुस्तरद किया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी एक्शन कमेटी बनाने का ऐलान किया। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मकतब तशय्युअ की इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत, मेरी मुराद तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा बशारत हुसैन इमामी साहब मौजूद हैं। क़िबला इमामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और क़िबला, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के हेड क्वार्टर ने पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अज़ादारी पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं उसके ख़िलाफ़ जुलाई अमल का ऐलान किया है, सूबे भर में एहतजाज का, इसका पस मंज़र क्या है इस एहतजाज के? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मशकूर हैं वाला सरके के इंतहाई चूँकि इस वक्त अहम मौजू है और इस वक्त एक एजानी और इज़्तिराबी जो है वो कैफियत पाई जाती है। तना फ़क़त मकतब तशय्युअ के अंदर ही नहीं बल्कि सारे गोया मुसलमानों के अंदर, चूँकि हुसैन की अज़ादारी का ताल्लुक़ जो है वो किसी मखसूस मकतब के साथ नहीं है, किसी मखसूस मसलक के साथ नहीं है। सारे के सारे जो है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, पैरोकार हैं, नाम लेवा हैं। सीरत हुसैनी पर चलना और उसको मशक़ल राह बनाना जो है वो अपने लिए बैसे सादत चुके समझते हैं, ज़रिया नजात है। तो वह इस तरह के पाकिस्तान जो एक ऐसा मुल्क है कि जो नज़रियाती बुनियादों पर मर्ज़ वजूद में आया और पाकिस्तान की डिमांड जो की गई थी वो इसीलिए कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हम एक ऐसा आज़ाद खित्ता चाहते हैं कि जहाँ पर हर फ़र्द व बशर जो है वो अपने अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर कर सके। तो पाकिस्तान चूँकि सारे मकातब फ़िक्र की मीरास है और बिलखसूस शिया और सुन्नी दो बड़े मकतब फ़िक्र हैं और इन्होंने मिलकर पाकिस्तान चूँकि बनाया था। और फिर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं। वो कभी मार्शल लॉ की सूरत में आई हैं, कभी किसी और सूरत में आई हैं। तो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन बाज़ इक़दामात ऐसे किए हैं कि जिसकी वजह से इज़्तिराब पैदा हुआ है। और फिर अभी जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने ये किया कि पिछली हुकूमत ने कुछ SOPs जो है वो बनाए थे और वो SOPs ये थे कि मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी जो है महदूद करना, उसको मसदूद करना और उसके नाम पर उस पर कदगने लगाना जो है। तो फिर इस हुकूमत ने भी उसी सिलसिले को जो है वो जारी रखा हुआ है। अब ये हुआ कि कोई शायद उनको समझाने वाला कोई नहीं, कोई मशीर इस तरह के हैं या बात शायद इस अंदाज से उनको समझ में नहीं आ रही है या उनको समझाई नहीं जा सकी है। उन्होंने साबका हुकूमत के बाकी सारे इक़दामात को जो कंडम किया है उनको तो रद्द किया है और उन्हें पता है कि वो जितने इक़दामात भी उन्होंने उठाए हैं वो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के उस नज़रिया असासी के चूँकि ख़िलाफ़ थे। लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने उन्हीं SOPs का सहारा लेकर जो है वो अज़ादारी को महदूद और मसदूद करने जो है वो कोशिश की है। तो हुकूमत ने ये इक़दामात जो उठाए हैं तो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अज़ादारी यानी जो बुनियादी हक़ है, जिसकी शरीयत इजाज़त देती है, इस्लाम जिसकी इजाज़त देता है, जिसकी अखलाकियात इजाज़त देती है और पाकिस्तान का आइन जिसकी इजाज़त देता है, तो उस पर उन्होंने जिस वक्त जो है वो कदगने लगाई हैं। तो उन्हीं SOPs के अंदर यानी चार दीवारी के अंदर, घरों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, बाउंड्री वाल्स के अंदर जो मजालिस मसलन हो रही हैं, जो पाकीज़ा प्रोग्राम हो रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के, उनको महदूद करने की जो है वो कोशिश की है और उनको क़िबला, इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अज़ादारी को महदूद या मसदूद करने की बजाय अज़ादारी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब आप बाउंड्री के अंदर भी अज़ादारी कर रहे हैं उस पर भी पाबंदी है। उस पर भी पाबंदी इसी तरह लगाई गई है। बिल्कुल इसी तरह दुरुस्त है ये बात और बिल्कुल सही ये बात है कि अज़ादारी जो है उसको महदूद करने की या पाबंदी लगाने की या ये सिरे से ना करने देना जो है
وہ ظاہری بات ہے بنیادی جو ہے وہ حقوق کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ سوچنا کہ ہم اس عزاداری کو محدود کر دیں گے، ہم اس کو ختم کر لیں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، چونکہ صدیوں پہ محیط سفر ہے۔ یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی 1 سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی، 1 صدی کی بات نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو قربانی دی ہے تو وہ بقائے دین کے لیے دی ہے، وہ دین کی آبیاری کے لیے دی ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ ایک تو مخصوص کسی مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں ہے، کسی مخصوص مسلک کے ساتھ نہیں ہے۔ تو حکومت نے بہرحال بالخصوص پنجاب حکومت نے جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ عزاداری کے ہوتے ہوئے پروگرام، یعنی بعض پروگرام ہمارے ایسے ہیں جو 1.5-2 سال پرانے پروگرام جو ہے وہ ہو رہے ہیں عزاداری کے، ان کو بھی بند کر دیا گیا۔ اسی طرح باقی پروگرام، نیا پروگرام نہیں کرا سکتے آپ، جو ہے نئی ممبرگاہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ گویا ایک ایسی حکومت کے ایسے اقدامات ہیں کہ جو ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، ہمارے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں، اور جو ہم انشاءاللہ کسی صورت میں بھی ان کو سلب نہیں ہونے دیں گے۔ عزاداری ہمارا بنیادی حق ہے، عزاداری ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر جو ہے گویا ہماری زندگی اور ہماری شرگ حیات جو ہے وہ کاٹنے کے مترادف ہے، جو کبھی بھی ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ قبلہ بڑے فورمز پر آپ ہمارے مکتب کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں، تو یقیناً انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ آپ کی گفتگو بھی ہوئی ہوگی، ان کا ان SOPs کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ جس وقت ظاہری بات ہے میں سارے معاملات جو ہے بار بار نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک جو ہے وہ لائے جاتے ہیں، حکومت کے نوٹس میں، انتظامیہ کے نوٹس میں ساری چیزیں مختلف مواقع پہ خط و خطابت کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا گیا، پہلے متوجہ کیا گیا، پھر ملاقاتیں ہوئیں، پھر آئی سطح پر بھی یہ بات، یعنی ان ملاقاتوں میں وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ بالکل یہ غلط ہے، بالکل نہیں ہونے چاہیے، یہ بالکل کوئی پابندی جو ہے اس طرح کی کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ایسا نہیں کر پا رہے، بے بس ہیں۔ کس کے کہنے پر بے بس ہیں، کیوں جو اپنے آپ کو بے بس محسوس گویا کر رہے ہیں؟ تو بات تو بہرحال ہر سطح پہ ہوئی ہے، جس کا میں نے عرض کیا کہ برملا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے ہم اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ SOPs جو ہے ان کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ قبلہ ان پابندیوں پر یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا عدالتیں بھی کوئی ریلیف فراہم کر رہی ہیں؟ عدالتوں نے مثلاً ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بعض جگہوں پہ انفرادی طور پر جس وقت کچھ شخصیات اپنے کیسز جو ہے لے کر گئی ہیں، جس وقت ان پر پابندی لگی ہے تو اس طرح، لیکن بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف جو ہے وہ نہیں اس طرح مل رہا، انصاف کے وہ تقاضے جو ہے پورے نہیں ہو رہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ان حقوق کو دیکھیں کہ آیا یہ اتنی بڑی کمیونٹی، اتنا بڑا مکتبہ فکر جو ہے، کیا اس کو اپنے وہ بنیادی حقوق جو ہے وہ مل رہے ہیں؟ تو اس طرح کا ریلیف جو ہے وہ عدالتیں، اگر انفرادی طور پر کوئی اپنا کیس لے کر گیا ہے تو وہاں پر تو عدالتوں نے ریلیف دیا ہے، لیکن انتظامیہ پھر بھی اس کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدالتوں کے فیصلے جو انتظامیہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتی ہے، یعنی جہاں پر عدالتوں کے کیے فیصلے جو ہیں وہ ایک سائڈ پر کر دیے جاتے ہوں، نہ مانے جاتے ہوں، تو وہاں پھر اگر اس طرح کی لاقانونیت ہوگی، اس طرح کا جنگل کا قانون ہوگا، اس وقت اس طرح اگر حقوق جو ہے وہ سلب کیے جائیں گے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حکومت جو ہے وہ کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو ہمارا اب بھی چونکہ عدالتوں سے بھی جتنے بھی ارباب اختیار ہیں ان سب سے ہماری یہ گزارش ہوگی، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ دیکھیں یہ اقتدار، یہ کرسی، یہ بڑی آنی جانی چیزیں ہیں، بڑا مختصر سا ان کا ٹائم ہے، اور حسین شہنشاہ کی جو عزاداری ہے یہ صدیوں پہ محیط سفر ہے، اس نے صبح قیامت تک جاری رہنا ہے۔ حکمران نہیں رہیں گے، حسین کی عزاداری رہے گی، کرسی نہیں رہے گی، حسین کی عزاداری رہے گی، افراد چلے جائیں گے، حسین کی عزاداری جو ہے اس کو دوام حاصل ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے عرض کیا ابتدائی طور پر بھی کہ یہ کسی مخصوص مکتبہ فکر کا تو ہے نہیں، حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے، تو سارے مل کر اس کی ترویج کے لیے کوششیں کریں۔ آج بھی اگر ہم پاکستان کو چاہتے ہیں کہ امن کا گہوارہ بنے، ہمارے سارے مسائل ہوں، حل ہوں، بالخصوص اکنامکلی ہم جس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، دہشت گردی کا جو ہم شکار ہیں، پریشانیوں میں جو ہم گرے ہوئے ہیں، تو ان کا حل ہے، اور ان کا حل جو ہے فقط در حسین ہے۔ قبلہ ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پنجاب میں جب عزاداری پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں ان SOPs کے خلاف، صرف تحریک نفاذ فکر جعفریہ ہی کیوں آواز احتجاج بلند کر رہی ہے، باقی کیوں خاموش ہیں؟ خاموشی کی وجہ کیا ہے؟
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے تاریخ کے اندر کہ ایک ڈکٹیٹر نے شب خون مار کر یہاں پر جس وقت یہی بنیادی حقوق جو ہے وہ سلب کرنے چاہے تو عزاداری پہ پابندیاں اور میلاد النبی کے جلوسوں پر پابندیاں جس وقت لگانے کی کوشش کی، تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ واحد جماعت ہے کہ جس کے سربراہ، جس کے قائد آغا سید احمد علی موسوی النجفی علی اللہ مقامہ نے جو کیا کہ 8 مہینے تک لگاتار حسینی محاذ پر گرفتاریاں پیش کر کے پھر 21 مئی 1985 کا موسوی جنہیں جو معاہدہ جو ہے وہ حاصل کیا، جس کے تحت دنیا کی کوئی طاقت نہ نانا کے جلوسوں پر پابندی لگا سکتی ہے یا نہ نواسا کے جلوسوں پر پابندی لگا سکتی ہے، لیکن باقی جتنے خاموش ہیں اگر وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ خاموش رہیں گے، وہ حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو حسین کی عزاداری جو ہے کوئی مٹ جائے گی، کوئی ختم ہو جائے گی، یا اس کو محدود کر دیا جائے گا یا اس کو ختم کر دیا جائے گا، تو خواب غفلت میں بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے جو اس وقت خاموش ہیں، جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر ایک کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کل سب کا نمبر آنا ہے۔ تو یعنی ظلم پر خاموش رہ جانا، زیادتی پر خاموش رہ جانا، حقوق سلب ہو رہے ہیں اور اس پر خاموش رہ جانا، اس کا مطلب ہے کہ گویا انسان جو ہے وہ اپنے حقوق جو ہے سلب کروا رہا ہے، وہ اپنی آزادی کو سلب کروا رہا ہے، اپنے مذہبی آئینی شرعی حقوق جو ہے وہ سلب کروا رہا ہے۔ قبلہ، آپ نے حسینی محاذ ایجیٹیشن کا ذکر کیا، آپ یقیناً اس وقت موجود تھے۔ اس وقت جو جذبہ اور ولولہ تھا، اس وقت کے جذبے اور ولولے میں جو عزاداروں میں پایا جاتا تھا، اور آج کے جذبے اور ولولے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بیداری جو ہے وہ ہو گئی ہے اس پوری قوم میں، تو آپ کس طرح کمپیئر کریں گے اس 84 اور آج 2024 کو؟ یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، مولا کا عشق، یہ مولا کی عزاداری جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ یہ اس وقت جو جذبہ پایا جاتا تھا جس وقت قائد ملت جعفریہ آغا جی سرکار نے جس وقت تحریک چلائی تھی حکومت کے خلاف، میں سمجھتا ہوں وہ جذبہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا، ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی وہ جذبہ اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح سربراہ تحریک علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ جتنے جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر وہی جذبہ ہے، ان کے اندر وہی جوش پایا جاتا ہے، اور ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ میں یہ موقع دیا جائے اور علماء، ذاکرین، واعظین، بانیان مجالس، بانیان جلوس عزاداری، ماتمی دستے، ماتمی تنظیمیں، وہ مسلسل جو ہے وہ اپنے مرکز رابطہ قائم کر کے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ اپنے ہم حقوق جو ہے وہ لیں گے، ان کو کسی صورت میں سلب نہیں کرنے دیں گے۔ اور جو سربراہ تحریک علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب نے اعلان کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ساری پبلک کہہ رہی ہے، عوام کہہ رہے ہیں، سارے کے سارے مولا حسین کے زادار کہہ رہے ہیں، مولا کے ماتمدار کہہ رہے ہیں، مولا کے پرسادار، کہ ہم اپنے سربراہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ ہر صورت میں اپنے حقوق جو ہے وہ لیں گے۔ قبلہ، ایک اور بہت اہم سوال آپ سے کہ اگر اس دوران 23 نومبر سے پہلے پنجاب حکومت آپ سے کوئی رابطہ کرتی ہے اور آپ سے پروگرام ملتوی کرنے کا کہتی ہے، تو کیا آپ کال واپس لے لیں گے؟ اس مرکز کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو قدم بھی اٹھتا ہے وہ آگے کی طرف اٹھتا ہے، وہ پیچھے نہیں اٹھتا۔ ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کر کیے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات تسلیم کر لیتی ہے تو ہم نے کسی سے کرسی نہیں لینی، ہم نے کوئی اپنے امیدوار کہیں پر کوئی نہیں کھڑے کیے ہوئے، ہم نوٹ یا ووٹ کے لیے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم خالصتاً دین کے لیے کام کر رہے ہیں، خالصتاً عزاداری مولا مظلوم کربلا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رینک کی ضرورت نہیں۔ اگر حکومت ہمارے مطالبات مان لیتی ہے تو حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ فلاں اقتدار چھوڑ دے، وہ کرسی پر نہ بیٹھے، وہ نہ آئے، ہماری اس قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہمارے حقوق سالب نہ، اگر وہ ہمیں ہمارے حقوق دے دیتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس قسم کا انشاءاللہ۔ قبلہ، پروگرام کے آخر میں عزاداروں، ماتمیوں، بانیان مجالس، خصوصی طور پر ذاکرین اور واعظین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ گزارش اس طرح ہے جی کہ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے، تو چاہے وہ علماء کرام ہوں، ذاکرین عظام ہوں، واعظین ہوں، ماتمدار، پرسادار، عزادار، جتنے ماتمی دستے، ماتمی تنظیمیں جو ہیں، جو مولا حسین کے ماننے والے ہیں، حسین شہنشاہ کے نام لیوا ہیں، حسین کے پیروکار ہیں،
تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جوک در جوک اس میں اپنے 23 نومبر والے پروگرام میں دربار سخی شاہ پیارا بادشاہ کاظمی پر ہر صورت میں جو ہے وہ اپنی شرکت بھی یقینی بنائیں اور اپنی ایک بیدار اور زندہ ملت جو ہے وہ ہونے کا ثبوت دیں جو جذبہ ملت کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وطن سلامت رہے، وطن والے سارے کے سارے سلامت رہیں، سارے مکاتب فکر جو ہے وہ مل کر یہاں پر رہیں، مل کر کام کریں، اور یہ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو، یہ ناسور جڑ سے اکھڑے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کل عدم لوگ جو ہیں ان کو نکیل ڈالی جائے، نیشنل ایکشن پروگرام پر عمل درآمد ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ راستہ ہے کہ حسین کے عزاداروں پر اور حسین کے عزاداری پر قدغنیں یہ پابندیاں ختم کی جائیں، اور سارے کے سارے چاہے جس بھی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق رکھتا ہے ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں 23 نومبر کے پروگرام میں شرکت فرمائیں اور ایک زندہ ملت ہونے کا جو ہے عملی ثبوت فراہم کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے خصوصی وقت دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔